बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तलबा, यकीनन आप सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। हम सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इस सिलसिले में इस वक्त हमारे पेश नज़र एक सबक है और आना घर में मुर्गियों का, जो कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का लिखा हुआ है, जो तंज़ो मज़ाक़ के हवाले से शोहरत आम रखते हैं। मैं सबसे पहले मुसन्निफ़ के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेता हूँ मुख्तसर तौर पर, फिर हम सबक की तरफ चले जाएंगे। इसमें जी बुनियादी तौर पर जो चीज़ है कि ये रियासत टोनक जयपुर जो है वहाँ पर पैदा हुए। इब्तदाई तालीम का जो सिलसिला है अगर हम उसको देखें और इसके साथ साथ जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, यानी जिसमें बैंकिंग के मामलात हैं, उस फील्ड को, उस मैदान को देखें तो उस हिसाब से इनकी तबीयत के अंदर जो तंज़ो मज़ाक़ के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त है, वो बहुत अजीब और हैरानकुन हद तक महसूस होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं पर शायद हमारे जहनों में ये बात रासख है, मौजूद है, पुख्तगी लिए हुए है कि कुछ ऐसे शोबे हैं जैसे साइंस के लोगों के हवाले से कहा जाता है कि उनका शेर व अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, या मैं इस फ़िक्रे जुमले को यूँ कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि साइंस के लोगों के बारे में कहा जाता था, क्योंकि अब इस बात की नफ़ी हो चुकी, इस बात का इनकार कर दिया गया और इस शोबे से वाबस्ता लोग भी, यानी जो बाकायदा मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, डॉक्टर हजरात हैं, बहुत अच्छे सुखन फहम भी हैं और सुखनवर भी हैं। इसी तरह मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने बैंकिंग जैसे खुश्क और बिल्कुल अजीब किस्म के एक शोबे से तंज़ो मज़ाक़ के हवाले से अपना ना सिर्फ नाम बनाया बल्कि बहुत सारे लोगों को इस रास्ते की तरफ आने की तरगीब भी दी। और इनकी खुशकिस्मती क्या रही कि इनको इनकी ज़िंदगी में ही तस्लीम कर लिया गया। इनके लिखे हुए जुमले, फ़िक्रे इतने ज़्यादा बेहतर, जिसको हम काटदार भी कह सकते हैं, तीखे भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ संजीदा मज़ा लिए हुए थे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ जी? ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मज़ा जो है वो शायद कहीं बहुत ज़्यादा नंगा हो चुका, उसके कपड़े उतार दिए गए और उसके अंदर हमने शायद कहीं पर दूसरे की जो ज़ात है उस पर कीचड़ उछालने को हमने मज़ा का नाम दे दिया। उसके अंदर जो बाकायदा एक हुस्न और रचाव होना चाहिए था वो सिरे से ख़त्म हो गया या ख़त्म कर दिया गया। मैं अगर तफसीलन ये बात बयान करने लग जाऊं तो शायद हमें बहुत ज़्यादा वक्त दरकार हो। ये मैं बार बार कह रहा हूँ जी कि क्लास की नौइयत कुछ और होती है और यहाँ पर कुछ और नौइयत है, और यहाँ पर गुफ्तगू हमने मुनासिब वक्त के हिसाब से करनी है और उसी के मुताबिक चलना है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी अपने जुमलों, फ़िक्रों और इसके साथ साथ अपनी तहरीर की चाशनी की बदौलत नुमाया बल्कि नुमाया तरीन मुसन्निफ़ीन की सफ़ में शामिल हुए। इनके मानने वालों में बड़े बड़े नाम शामिल रहे, जिन्होंने हमेशा इनकी तहरीर को सर आँखों पर बिठाया। इब्न इंशा जैसा बंदा इनका मोतक़िद था। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि एक मज़ा निगार जो बज़ाते ख़ुद अपनी एक अलग शनाख्त रखता हो और नुमाया पोजीशन रखता हो, वो इसको तस्लीम करे और इसके हवाले से बात करे। यूसुफ़ी साहब का एक जुमला फ़िक्रा सिर्फ बोलकर मैं सबक की तरफ चला जाऊंगा। ये बात मैंने जब भी तंज़ो मज़ाक़ के हवाले से जब भी इस किस्म की चीज़ को पढ़ाया ज़रूर किया है कि हमारे अहद तक आते हुए मज़ा अपना अंदाज़ और अपनी शक्ल व सूरत तब्दील कर चुका। हम लोग किसी और तरह के मज़ा से आशना हैं। शायद यही वजह है कि बाज़ औक़ात बहुत गहरे जुमले भी हमारे सर के ऊपर से गुज़र जाते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ये दावेदार हैं कि वो बज़ाते ख़ुद तंज़ो मज़ाक़ के मैदान के खिलाड़ी हैं, वो भी इन जुमलों, फ़िक्रों की काट और इनकी अहमियत को समझ नहीं पाते। इसमें कोई शक नहीं कि मज़ा जो है वो हमारे माशरे के अंदर मौजूद माशरती नाहमवारियों से ही जन्म लेता है और इसी पर तंज़ और इसी के ज़रिए अपने आप को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है।
یوسفی صاحب کہتے ہیں جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں جو مزاح ہے وہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں، ان کے حوالے سے جو جملے فکرے ہیں، ان کے حوالے سے زیادہ تر ترتیب پاتا ہے اور آج تک پاتا چلا آیا ہے۔ یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو عظیم کہتی ہے تو یقیناً اس کا نام عظیم ہوگا۔ اب آپ خود سمجھ جائیں کہ ان کے مزاح کا انداز کیا ہے، ان کا سٹائل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ خود دیکھ لیں کہ رچاؤ، دلکشی، رعنائی اور دلچسپی کا عنصر کتنا غالب ہے۔ اب آتے ہیں جی ہم ان کے لکھے ہوئے سبق کی طرف۔ سبق کا عنوان ہے جی اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ اب بچے اس میں میں بارہا آپ کو کہہ چکا کہ ہم سبق کے عنوان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے جی۔ آپ کو پسند ہے یہ عنوان یا نہیں پسند، یا آپ کو کہیں پر کمی بیشی لگ رہی ہے تو 100 بار لگ رہی ہوگی، لیکن آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ تو میں سبق پڑھ رہا ہوں جی اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ عرض کیا کچھ بھی ہو میں گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں جی، روادار نہیں جی، حق میں نہیں، اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ بھی ان کا ایک انداز تھا کہ یہ بات کو اچانک سے شروع کرتے تھے، جیسے کہ افسانے کا ایک سٹائل ہوتا تھا، اسی انداز سے یہ اپنی بات کا آغاز کرتے تھے۔ چونکہ مغرب میں بھی رہے، باہر مسلسل رہے، تو اس کے اثرات بھی ان کی تحریر پر غالب آئے۔ تو کہتے ہیں جی میرا راسخ عقیدہ ہے۔ راسخ عقیدہ ویسے تو پرانے عقیدے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پختگی کے لیے ہے، پکے کے لیے۔ کہتے جی میرا پکا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے، اور شاید آگے جان بوجھ کر فکرہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ بات کا ادھورا پن بعض اوقات بات کو پورے کرنے کے کام آیا کرتا ہے۔ اس راسخ عقیدے میں میری طرف سے پتیلی کا اور اضافہ کر لیجئے۔ انہوں نے بات کاٹی، پھر عرض کیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبعی کو نہیں پہنچ پاتی۔ عمر طبعی اپنی اصل عمر کو، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو پہلے ہی ذبح کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافت سے ہے، اور دعوت کو کہتے ہیں جی میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ اخلاص ہے خلوص کے لیے ہے، ایثار جو ہے یہ قربانی کے لیے ہے۔ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد اور ان کے تناسب سے لگایا جا سکتا ہے جی۔ اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس انداز سے تقریبات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس پر بات کر دی ہے۔ فرمایا یہ صحیح ہے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ مسلم جی پورا مرغ، سالم مرغ۔ اچھا ہمارے یہاں ایک عجیب ایک رویہ پایا جاتا ہے، ایک انداز پایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں مرغ مسلم کہتے ہیں جی جو تلا ہوا مرغ ہوتا ہے، جس کو مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو پورا مرغ ہے اس کے حوالے سے ہے جی۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے، اگر آپ کا ایمان ہے کہ خدا نے مرغی کو محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب مرغی تو درکنار، مرغی تو ایک طرف، میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ تازے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دوگنے داموں بیچیے۔ یوں تو اس میں خالی جگہ میرا مطلب ہے تازہ انڈے میں۔ اب آپ دیکھیں جی انہوں نے بڑی آسانی سے معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک بے راہ روی، ایک برائی، ایک 420 کی نشاندہی کی کہ جو خراب انڈے ہیں وہ بیکریوں اور ہوٹلوں والوں کو دیے جاتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں۔ آگے جی ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے، یہ آپ نے بہت مشہور شعر ہے جس کی وہ درگت بنا رہے ہیں۔ اب اس میں آگے پڑھتے ہیں، مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوڑ سے پھوڑ لفظ جی بد سلیقہ، جسے کوئی شعور نہ ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی طرح بھی پکائے یقیناً مزیدار پکے گا۔ یہ مرغ کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ اس کے مقبول ہونے میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی پک جاتا ہے۔ آملیٹ، نیم برشت، تلا ہوا حلوہ۔ اب یہاں پر جی کچھ لفظ آئے ہیں جی، نیم برشت یعنی کہ کم ابلا ہوا، آدھا بھنا ہوا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جی۔ اور اس کے بعد جی انہوں نے ایک نہایت پیچیدہ اور گنجلک الجھی ہوئی تقریر کی جس کا ماحصل
ماحصل جی یہاں پر نچوڑ خلاصہ یہ تھا کہ آملیٹ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے جو فی زمانہ مفقود ہے، یعنی جس عہد کے اندر جو ہے وہ ہم موجود ہیں اس میں غائب ہے۔ اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کر وار کیا، یہ سب درست، لیکن اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئے تو ایک ہی ماہ میں دڑبے کے دڑبے صاف ہو جائیں گے۔ دڑبہ کہتے ہیں جی جس میں مرغیوں کو رکھا جاتا ہے، جس کو پنجابی میں کھڈا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی کہنے لگے یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی، جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو خود حساب کر کے دیکھ لیجئے، فرض کیجئے کہ آپ 10 مرغیوں سے مرغبانی کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ فطرتاً قنوتی واقع ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو نظر آیا ہوگا کہ یہ جو بندہ ہے یہ بینک کاری کا ہی ہے، یعنی قنوتی جو ہے مایوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر بات کا برا پہلو دیکھنے والا، اس لیے یہ مانے لیتے ہیں کہ آپ کی مرغی صرف 150 انڈے دے گی، یعنی ٹوکا مگر میری قنوتیت کا مرغی کے انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا تعلق؟ بولے بھائی آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں۔ قنوتی سے ایسا شخص مراد ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں۔ خیر اس کو جانے دیجئے، مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پہلے سال میں 1500 انڈے ہوں گے اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، جن سے تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے۔ بالکل سیدھا سا حساب ہے۔ اب آپ سمجھ چکے کہ جو بندہ طنز و مزاح کی بات کر رہا ہے وہ بینکار بھی ہے، اور اس نے اپنی بینکاری کا ثبوت یہاں پر جو اعداد و شمار ہیں اس کے حساب سے دے دیا ہے۔ مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ارشاد ہوا اس کی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے، آپ پال کر تو دیکھیے، دانہ دن کا کیڑے مکوڑے کنکر پتھر چک کے اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ مرغ جو ہیں، جو مرغیاں ہیں وہ اسی طرح ادھر ادھر پھر آس پاس گھوم پھر کر اپنا کھانا پینا پورا کر لیتی ہیں۔ پوچھا اگر مرغیاں پالنا اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اب وہ اصل بات کی طرف آئے ہیں۔ یہ جو اس سے پہلے جتنی بھی بحث و تمہیس ہو چکی اس کا جواب اب ملنے جا رہا ہے۔ فرمایا یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا، ناحق رد و قد کی، بلا وجہ بحث و تکرار کی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان پہلے ہی کس قدر مختصر ہے، چھوٹا ہے، تنگ ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں۔ اب مشکل یہ آ پڑی ہے کہ کل کچھ عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں، اس لیے، اور دوسرے دن ان کے نصف مکان میں عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں، یعنی جو ان کا دوست ہے اس نے مرغیاں ان کو دے دیں اور ان کے گھر میں مہمان آ گئے اور مرغیاں ان کے گھر میں آ گئیں۔ اب آگے کے واقعات کو وہ بیان کریں گے جی۔ اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے۔ اب سادہ لوہی جی یہاں پر ایک طرح سے بہت زیادہ سادگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ لفظ جو ہے ایک ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو دنیا داری کو مکمل طور پر نہ سمجھتا ہو، یا خلوص نیت، یا جو میری اچھی نیت ہے اس کے حوالے سے، کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ اب یہاں پر جی حقیقت ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے مالک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وفاداری دکھاتے ہیں۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن، اب یہاں پر جی لفظ آسن جو ہے وہ بیٹھنے، جیسے ایک کجاوا لفظ ہوتا ہے یہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ جگہ جہاں سوار بیٹھتا ہے۔ اور ہاتھی اپنے مہاوت ہاتھی کو چلانے والا، اس کا ٹرینر۔ اس کے بعد جی آنکس پہچانتا ہے، انکس جی ہاتھی کو ہانکنے کا آلہ، لوہے کی کانٹے دار چھڑی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ نوکدار بناتے ہیں اور وہ اس کے کانوں پر لگاتے ہیں، جس کو چبھوتے ہیں اس کے کانوں پر، جس کی وجہ سے ہاتھی اس کا حکم مانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ روحانی خوشی، دلی خوشی، روح تک پہنچنے والی خوشی۔ سانپ بھی سپیرے سے
ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو کسی اور کو پہچانے اور جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی نگہداشت اور سنبھال کیجئے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں، واقف ہو جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مرغی کسی سے بھی مانوس نہیں ہوتی۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانت توپ چلا کر سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے، اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم بتو مایا خویش را کہتی۔ اب یہ فارسی کا استعمال ہوا ہے جی، میں اپنی دولت آپ کے سپرد کر رہا ہوں، یعنی جو کچھ میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے دامے، درمے، سخنے، قدمے، یہ لفظ جو ہے یہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ والا استعمال کیا ہے، مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی، تاہم پالتو جانور سے خواہ و شرن حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، ڈرنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے، اور مہینوں کی پرورش و پرداخت جی دیکھ بھال کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب، جبلی جی فطری پیدائشی دشمنی کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے، ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم عام طور پر اور اردو شعراء بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں، یہ ہے کہ مرغ صرف صبح اذان دیتے ہیں۔ 18 مہینے اپنی عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر عین اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ ادبدا کر جی شرط لگا کر، شرط باندھ کر، ضد کر کے اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گناہ گار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ باہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سپہر ہیں۔ آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے، اچھے عقیدے والے حضرات مل جائیں گے جن کا ایمان ہے کہ مرغ بانگ نہ دے تو پو نہیں پھٹتی، صبح نہیں ہوتی، لہٰذا کفایت شعار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرغ پال لیتے ہیں۔ اب یہاں پر کفایت شعار کم پیسہ خرچ کرنے والے تاکہ ہمسایوں کو سحر خیزی کی عادت رہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ مرغ جس نے پالا ہوتا ہے، مرغ اذان اس کی دیوار پر چڑھ کر اس انداز میں دیتا ہے کہ پڑوسیوں کو جگا دیتا ہے۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے سحر جلال عطا کیا ہے، اب سحر جادو کے لیے ہے اور سحر جادو کے لیے ہے، اور جلال جو ہے وہ روب کے لیے ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف، یعنی نیند میں مدہوش، نیند میں مارے ہوئے تو ایک طرف، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کے اکڑوں بیٹھ جائے، اٹھ کر بیٹھ جائے، پاؤں کے بل بیٹھ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا ہوتی ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی آواز اس کے جسم سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد جی میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرغ اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی اذان دراصل عبادت ہے۔ لہٰذا جب مرزا عبدالودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ مرغ اذان کیوں دیتا ہے تو ہم نے سیدھے سبھاؤ یہی جواب دیا۔ یہ جی مرزا عبدالودود مشتاق احمد یوسفی کا من گھڑت کردار ہے، اس کے ذریعے وہ بہت ساری گفتگو جو ہے وہ اپنے مضامین کے اندر ترتیب دیتے ہیں سیدھے سبھاؤ، سیدھے سادے انداز میں، کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے صاحب اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو لوگ اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟
ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی، لگاتار بارش ہو رہی تھی، تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا، بھیگا ہوا گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں۔ بچو یہ والا جو پیراگراف ہے جس کو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور چیخ رہے ہیں، یہ سیاق و سباق کی تشریح کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں، سفید چادر پر جا بجا جگہ جگہ پنجوں کے تازہ نشان تھے۔ البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جہاں جگہ خالی رہ گئی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ بہت بڑا طنز کیا ہے اس نے۔ میں نے ذرا درستی سے سوال کیا، سختی سے، غصے سے، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ بولیں آپ تو خام خواہ الرجک ہو گئے ہیں، چڑ رہے ہیں، یہ بیچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چڑھا رہے ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دل نے کہا بس بہت ہو چکا، آؤ آج 2 ٹوک فیصلہ ہو جائے، اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں نے بپھر کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے، ہراساں ہو کر کہنے لگیں، گھبرا کر کہنے لگیں، می برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے بیوی کا حسن سلوک ملاحظہ کیا۔ اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہوا کہ خواہ آپ موتی چگائیں، خواہ سونے کا نوالا کھلائیں، مگر اس کو کیڑے مکوڑے، جھینگر، بھنگے، چیونٹے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے۔ اور میں یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوذ انڈے میں نہ ہو۔ اب یہاں پر اثر و نفوذ اثرات کے لیے ہے۔ پھر موپساں جی فرانس کا عظیم افسانہ نگار جی کہ ایک افسانے کا ہیرو اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا تھا تو اچنبے کی بات نہیں، حیرانی کی بات نہیں۔ خود ہمارے ہاں ایسے ایسے لائق قیافہ شناسی، ہاتھ دیکھنے والے، قیاس آرائی کرنے والے دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چکھ کے بکری کے چارے کا مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کھلی اور بھوسا کی خاصیت اور چوپایوں کی خصلت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والیان ریاست کو چلانے والے اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کے دودھ کی بالائی ان کے دسترخوان پر آئے ان کو صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ تھی کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے۔ ایک اور سنگین غلط فہمی جس میں خاص و عوام مبتلا ہیں اور جس کا ازالہ میں رفاع عام کے لیے نہایت ضروری خیال کرتا ہوں یہ ہے کہ مرغیاں دڑبے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ میرے 1.5 سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں دڑبے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں اور جہاں نظر نہ آئے وہاں اپنے ورود و نزول کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتی ہیں۔ اب جی ورود و نزول جو ہے، ٹاپا جو ہے خانچے کو کہتے ہیں، نچوڑ نتیجے کے لیے ہے، اسی طرح ورود آنا ہے، نزول جو ہے وہ نازل ہونا ہے۔ ان آنکھوں نے بارہا غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کی الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے، لحاف سے کڑک مرغی اور دڑبے سے شیو کی پیالی برآمد ہونا روزمرہ کا معمول ہو گیا۔ اور یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر رسیور اٹھایا، مگر میرے ہیلو کہنے سے پیشتر ہی مرغ نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی، اور جن صاحب نے ازراہ تلطف، اب یہاں پر جی مہربانی، لطف و کرم کرتے ہوئے مجھے یاد فرمایا تھا، انہوں نے سوری رانگ نمبر کہہ کر جھٹ فون بند کر دیا۔ قصہ مختصر، چند ہی مہینوں میں اس طائرے لاہوتی عالم بالا کا پرندہ گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا تھا جو قدرے مختلف حالات میں حسنہ پری نے حاتم طائی کو سنایا تھا۔ حسنہ پری جی یہ داستان آرائش کی ایک کردار ہے، آرائش محفل کا۔ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں، اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم مرغی خانہ معلوم ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی جو حضرات عالم دینوی، اب یہاں پر جو دنیا کے دکھ اور تکلیف ہیں، عاجز و پریشان رہتے ہیں، ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں۔ پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ چراغ تلے، اب جی اس کے اندر جی ہم تھوڑا
مشق کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی سبق کے مصنف کے خیال میں مرغی کا صحیح مقام کیا ہے؟ تو یہاں پر جی پیٹ جو ہے وہ درست ہے۔ میزبان کے اخلاص و اظہار کا اندازہ کن باتوں سے ہوتا ہے؟ یہاں پر جی دسترخوان پر مرغیوں کی تعداد سے۔ گندے انڈوں کا موضوع محل استعمال کیا ہے؟ جلسہ۔ مرغ کی آواز اور جسامت میں کیا تناسب ہے جی؟ 1 اور 100 کا۔ اور اس کے بعد جی مصنف کے دوست اپنی مرغیاں مصنف کو کیوں دینا چاہتے تھے؟ اس لیے دینا چاہتے تھے کہ مصنف کے دوست کا مکان مختصر تھا اور ان کے گھر میں مہمان آ رہے تھے۔ آگے جی وہ کہتا ہے کفایت شعار لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کی بجائے مرغ پال لیتے۔ کہتے جی کفایت شعار لوگ مرغ کیوں پالتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی اس لیے کہ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کی بجائے جو ہے وہ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سحر خیزی کی عادت رہے۔ آگے وہ کہتا ہے جی اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں۔ یہ جملہ مصنف نے کس موقع پر کس کو کہا؟ مصنف ایک دن موسلادھار بارش میں بھیگتے ہوئے گھر پہنچے، لیکن 3 مرغے ان کے پلنگ پر ہیں، اور گھر سے باہر جانے کے لیے جب ان کی بیوی نے ان سے کہا تو پھر انہوں نے یہ جملہ کہا۔ مرغیوں کی پسندیدہ خوراک کیا ہے جی؟ دانہ دن کا، کیڑے مکوڑے، جھینگر، کنکر پتھر۔ اور سوری رانگ نمبر سے مصنف کا جو تجربہ وابستہ ہے بیان کیجئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ فون کا ریسیور اٹھاتے ہیں تو ہیلو کہنے سے پہلے جو ہے مرغ بول پڑتا ہے، نتیجہ تو ان کو سوری رانگ نمبر کہنا پڑتا ہے۔ آگے جی خالی جگہ ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ اس میں جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے اور خالی جگہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں جی۔ اب اس میں جی اس نے لکھا ہے جی کہ میں گھر میں خالی جگہ جی مرغیاں پالنے کا روادار نہیں۔ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ اختلاف کی خالی جگہ گنجائش نظر نہ آئی۔ انسان محبت کا بھوکا نہیں ہے۔ مرغ صرف صبح ہی اذان دیتے ہیں۔ اب یہ ہم نے جی اس میں کچھ چیزوں کو دیکھ لیا جی۔ یہ مختلف طریقوں سے انہوں نے طنز و مزاح کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس سبق کو مکمل کر دیا یا اس مضمون کو مکمل کر دیا۔ اب بچے اس کے اندر میں نے ایک پیراگراف کے حوالے سے خصوصاً بات کی، اور اس کے اندر جو ہے مزید جو کہانی ہے، جو سٹوری ہے، اس کو جب ہم خلاصے کی صورت میں لکھیں گے تو پھر ہمارا مطالعہ جو ہے وہ اس سبق کے حوالے سے تھوڑا وسیع ہونا چاہیے جی، اور اس کے اندر جو حالات و واقعات ہیں اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو ہم نے اس انداز سے ترتیب دینا ہے کہ جس طرح سے مصنف نے اس کو ترتیب دیا۔ خلاصے کے اندر بہت سارے بچوں کے جب وہ خلاصہ تحریر کرتے ہیں تو یہی پرابلم آتی ہے کہ وہ اس کے اندر جو واقعات ہیں ان کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں، گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور یہیں سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ لازمی طور پر کم کر دیے جاتے ہیں۔ جملے فکرے ہمیشہ مناسب اور بہتر بنائیں۔ بے شک اس میں کہیں کہیں آپ اپنے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ پیراگراف خصوصاً بناتے ہیں اور بہت زیادہ آگے جا کر پیراگراف شروع کرتے ہیں تو یہ غلطی تصور کی جاتی ہے۔ تو بچے ہم نے یہ والا جو سبق ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اس کو بھی مکمل کر لیا۔ کوئی سوال، کوئی بات، کوئی چیز پوچھنے والی تو آپ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔